अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ कुन्त फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दु मिन हौलिक सदक़ल्लाहुल अज़ीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हम्द व सना के बाद इज़्ज़त व तकरीम के लायक स्टेज की ज़ीनत मुक़्तदर उलमा मुअज़्ज़ज़ मुहतशम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चंद बातें आपके गोश गुजार करके गुफ्तगू समेट लूँगा। दुआ है अल्लाह हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। काबिल अमल बातों पर हम सब को अमल करके ज़िंदगी की राहों को दुरुस्त करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अहले खाना की तरफ से जिस मज़मून की तरफ मेरी तवज्जो दिलाई गई उसके ज़िम्न ज़ाइल में कुछ बातें आपके गोश गुजार करूँगा। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह हम सब को सुन सुना कर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इरशाद बारी ताला है, महबूब अगर आपका दिल सख्त और मिजाज तुंद होता तो ये लोग आपके गिर्द कभी भी ना बैठते। जब ग़ज़वा खैबर हुआ तो कुछ लोग पलट के दोबारा हुजूर की खिदमत में हाज़िर होते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफ़्वो दरगुज़र से काम लेते हैं। हाज़रीन मजलिस, दीन मोहब्बत से फैला है, दीन हुस्न अखलाक से फैला है। एक हिंदू शायर कहता है, ये लड़ते कबाइल को किसने बताया, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कायनात की चमक, कायनात की रौनक, ये सब मोहब्बत के दम कदम से है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में अच्छा वो है जिसका अखलाक अच्छा है और वो अच्छा नहीं है जिसका अखलाक अच्छा नहीं है। हुजूर की खिदमत में एक ख़ातून का तज़किरा किया गया कि बंदा नवाज सौम व सलात की पाबंद है लेकिन उसकी ज़ुबान के फितनों से हमसाया महफूज नहीं। तो मेरे नबी फरमाते हैं वो औरत जहन्नमी है। करीम आका फरमाते हैं, घर ख़रीदने से पहले हमसाया और सफ़र करने से पहले हम सफ़र देख लिया करो। हमसाया अच्छा ना मिले तो ज़िंदगी अज़ाब हो जाती है। और आप उन लोगों से पूछ के देख लें जो इस अज़ाब में मुब्तला हैं। हमसाया सिर्फ़ इतना कह देना कि डेक की आवाज़ थोड़ी सी हल्की कर लो, गलत तो नहीं कहा, लेकिन इस बात से भी नाराज़ होगा कि गाना मेरे घर में चल रहा है, तुम्हें क्या मसला है, और ज़िद में आके उबाश लड़कों को मकान की छत पे ले चढ़ेगा और उस शरीफ आदमी की बेटियों को छेड़ेगा, आवाज़ें कसेगा, कभी उसके दरवाज़े के सामने गंदगी फेंक जाएगा, रोड़े अटकाएगा। तो इसलिए फरमाया, घर ख़रीदने से पहले हमसाया देख लो। हमसाया दीवार का हो या सरहद का, ये अच्छा नहीं तो ज़िंदगी अज़ाब है। और अगर किसी को अच्छा हमसाया मुयस्सर आ जाए तो ये बहुत बड़ी दौलत है। अबू हमज़ा एक बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, उनके बारे में मशहूर था, लोग कहते थे ये नशा बेचते हैं। वो मंशियात का काम नहीं करते थे, बल्कि उनकी शोहरत ये थी कि जब वो हदीस रसूल बयान करते तो लोगों पे नशा तारी हो जाता था। अबू हमज़ा का हमसाया उसको बामरे मजबूरी मकान फ़रोख्त करना पड़ गया और बाहर उसने लिख के लगा दिया कि 2000 दिरहम मेरे मकान की कीमत और 2000 दिरहम अबू हमज़ा की हमसायगी का लूँगा। तो लोगों की एक लंबी लाइन लग गई 4000 दिनार देने के लिए। और जब अबू हमज़ा को पता चला कि मेरा हमसाया, मेरा गवांडी मकान बेच के यहाँ से जा रहा है, तो आपने खादिम को 4000 दिनार दिए। फरमाया, जल्दी जाओ और ये मेरे हमसाए को दे आओ और उसे कहना कि ये वैसे ही रख लो लेकिन मुझे छोड़ के ना जाना। ये कहीं कहीं रोशनी के चिराग हैं। कुछ हमसाए तो ऐसे होते हैं भाई, वो गली मोहल्ला बस्ती शहर क्या दुनिया ही छोड़ जाए ना तो लोग अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, देगे चढ़ाते हैं कि फितना ज़मीन में चला गया है। तस्करा खातून का है, नमाजें भी हैं, रोज़े भी हैं, लेकिन ज़ुबान का जहर कोबरा सांप से भी जहरीला है। तो फरमाया जहन्नमी है। इसी तरह एक और औरत का तस्करा किया गया कि मामूल की नमाजें, मामूल के रोज़े, लेकिन हमसाया बड़ा मुतमईन है। तो मेरे नबी फरमाते वो औरत जन्नती है। जन्नत का मयार क्या है दोस्त? मीठे बोल, अच्छे अखलाक हैं। इमाम मुंजरी अत-तरगीब व तरहीब में एक रवायत लाए हैं। ये 6वीं सदी के मुहद्दिस हैं।
حدیث کی معتبر کتاب ہے، بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا جس کا نام نامی اسم گرامی جابر بن سلیم ہے۔ حضور سے پہلی ملاقات تھی اور اللہ نے اپنے محبوب کو یہ کمال بخشا تھا کہ آپ پہلی ہی ملاقات میں اپنا بنا لیتے تھے۔ ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں مدنی ڈول دیاں، کنا دے وچ رہندیاں مشری گول دیاں، لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا نہ کو تیری مثال دا۔ ویسے اگر نیچی رکھ دیتے تو زیادہ مجھے تقریر بھول جائے گی، یہ خیال کیجئے گا۔ میٹھی میٹھی باتیں من میں اتر گئیں، ایمان نصیب ہوا، جانے لگے تو عرض کیا کہ آقا میرے دامن میں حکمت کے موتی ڈال دیجئے۔ دوستو، جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو میرے نبی نے پہلی نصیحت کیا کی؟ نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، موسم حج آئے تو حج کے لیے نکلو، مال کے نصاب ہو تو زکوٰۃ دو۔ جو شخص ابھی ایمان لایا ہے اس کو سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی، لا تسبن احدا، فرمایا جابر کسی کو گالی نہ دینا، اس کو اخلاق سکھائے۔ اور آپ فرماتے پھر میں نے ساری زندگی کسی جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ انتہائی معذرت سے کہوں گا، ہمارے بچے بولنا سیکھتے ہیں تو کیا سیکھتے ہیں، اور وہ سیکھتے کس سے ہیں، اور سیکھتے کیا ہیں؟ گالیاں سیکھتے ہیں۔ جب گالی زبان پہ آئی تو ہمیں اس بات پہ بالکل بھی یہ خیال دامن گیر نہیں ہوا کہ یار ہمارے گھر کا ماحول، ہماری غفلت کا نتیجہ کہ اس کی زبان پہ گالی آئی ہے۔ ہم سنجیدہ نہیں ہوئے، ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ آئندہ ہم اپنے گھر میں گالی کا ماحول ختم کریں گے، گالی گھر سے نکالیں گے، بلکہ جب وہ توتلی زبان سے گالی دیتا ہے تو گھر والے بڑے راضی ہوتے ہیں، باقاعدہ اس کو چھیڑتے ہیں بار بار کہ وہ دوبارہ پھر گالی دے۔ گالی نہ دے تو اس سے ہم تقاضا بھی بعض قد کر لیتے، ذرا دادا بو نو سنانا، پاپا نو سنا، یہ کوئی سنانے والی ہے تو نہیں چیز۔ اچھا وہی بچہ جب بڑا ہو کے گالی دیتا تو ہم کہتے ہماری بہو نے اس کو تعویذ ڈال دی ہے۔ اس کا قصور کیا بھائی؟ وہ آپ کے گھر میں آ گئی ہے، 2 ماہ ہوئے ہیں، 25 سال تو آپ کے زیر تربیت رہا ہے، گالی کا ماحول آپ خود فراہم کر رہے ہیں۔ بچے کوڑا کاغذ ہوتے ہیں دوست، جو بھی تحریر لکھو گے وہ انمٹ ہے، آپ گالی لکھو گے تو گالی آئے گی۔ اگر آپ کے گھر کا ماحول قرآن پڑھنے والا ہے، حدیث پڑھنے والا ہے، محمد عربی پہ درود پڑھنے والا ہے، اس کے بھی نتائج آئیں گے۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ مدرسے میں جاتے، استاد کہتے بیٹا پڑھو الحمدللہ رب العالمین، ازبر تھا سیقول السفہاء من الناس تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، 14 پارے سنائے۔ استاد بڑے متاثر ہوئے کہ بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے، ہجے اچھے ہیں، منزل خوب ہے۔ تو عرض کرتے ہیں استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے، تو فرمایا بیٹا یہ دولت پائی کہاں سے؟ تو عرض کرتے ہیں استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ ہے، میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کیے ہیں۔ ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے، ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے۔ دیکھیے کلاس روم میں ٹیچرز بچوں سے سوال کرتے ہیں بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ماں باپ خواب دکھاتے ہیں نا، اور خوابوں کی تکمیل ہمیشہ لائق بیٹے کرتے ہیں، نالائق بیٹوں سے شکوہ ہی ہوتا ہے۔ تو والدین بچوں کو بتاتے ہیں بیٹا میری آرزو تو ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر کہتا ہے، کوئی پائلٹ کہتا ہے، کوئی حافظ کہتا ہے، کوئی عالم کہتا ہے۔ یہ والدین خواب دکھاتے ہیں اور بچوں پھر ان خوابوں کی تکمیل کے لیے دوڑ لگاتے ہیں۔ اسی طرح کلاس میں بات چل نکلی تو استاد کہتا ہے اچھا بچوں سناؤ بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر کہہ دیا، کسی نے انجینئر، اور ایک بچہ کہتا ہے استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا۔ جھٹکا لگا کہ بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو، سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو، تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے، لیکن بتا تیرے دل میں یہ شوق پیدا کیسے ہوا؟ تو عرض کرتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے، تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں۔ یہاں 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ رکیں گے۔ ایک سوال ہے، کیا ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ انتہائی معذرت سے ہم اپنے بچوں کو صحابہ کا پیار نہیں سکھا سکے۔ ہم 8 گھنٹے کام پہ ہوتے ہیں، فیکٹری کارخانے میں ہوتے ہیں، اور نیند سے پہلے 2 گھنٹے ہم موبائل کی جان نہیں چھوڑتے، حالانکہ وہ بڑے اہم ہوتے ہیں، اور بچوں کی آرزو بھی ہوتی ہے کہ ہمارے والدین ہمارے ساتھ کچھ دیر مخاطب رہیں، ہمیں کچھ سکھائیں۔ بچے گفتار سے نہیں کردار سے سیکھتے، جو ہم کریں گے وہی سیکھیں گے۔ اور آج بچوں کو چپ کرانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ پہلے ماں لوریاں دیتی تھی، اللہ اللہ کرتی تھی،
آج موبائل سامنے ہوتا ہے تو بچے خاموش ہو جاتے ہیں. 2 گھنٹے نیند سے پہلے ہوتے. والدہ کا حق تھا روزانہ کی بنیاد پہ چٹائی بچھاتے. جس طرح ٹیچر ایک نیا سبق لے کے آتا نا کلاس میں, یہ ہمارا بھی حق تھا, لیکن ہم نہ یہ کر سکے. ہمارا کہنا ہے جس دور سے میں اور آپ گزرے یہ فتنوں کا دور ہے. اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گئے, صحابہ کو گالیاں دی گئیں, آپ کو نہیں پتا کیا کچھ نہیں کہا گیا کہ 6 صحابہ کے لیے علاوہ معاذ اللہ سب جہنمی ہے, مفاد پرست تھے, حق غصب کیا گیا. یہ ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے. ابو بکر کو گالی, سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دی گئی. اگر ہم سکھاتے نا اپنے بچوں کو, آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں, آج عمر فاروق کی باتیں کریں, عثمان غنی کی, مولا علی کی باتیں کریں. اگر کوئی نلائق بدبخت بات کرتا تو گدی سے زبان کھینچتا. ماں بچپن میں سکھا گئی ہیں. رسول اللہ فرماتے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے, ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. یہ ہم نے سکھانا تھا. فرمایا کسی کو گالی, حضور کا فرمان ہے مرغے کو گالی نہ دو. کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. فرمایا مرغے کو گالی نہ دو, وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے. اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں, جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں, جنہیں استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں ہوتا, جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے. بھائی جس کو مصلی پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت بھی کیا کرو. واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے. پہلے تحقیق کرو, وہ مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ کھڑا کرو, لیکن جس کو مصلی دو اس کو عزت بھی دو یار. فقہ کا مسئلہ اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں, نماز ہی نہیں ہوتی. ہم جس کے پیچھے نماز پڑھتے باہر چوک میں جا کے اس کی پگڑی اچھالتے ہیں, جبہ پھاڑتے ہیں اس کا. تو پہلی نصیحت کسی کو گالی نہ دینا. دوسری نصیحت فرمایا کہ جابر نیکی کو حقیر نہ جاننا. ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں, کئی بار ایسا نہیں ہوتا کوئی روڑا پتھر ہمارے راستے میں آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر جاتے ہیں. میں کہتا ہوں بھائی یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد آنے والا کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے. تقاضا تھا اس کو اٹھا کے ہم سائڈ پہ رکھ دیتے, ہم گزر گئے. اور دوسری یہ بھی بات ہمارے پیش نظر ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ اجر کی ہوئے گا, ہم کھلواں گے, چکاں گے, سائڈ پہ رکھاں گے, اس کا اجر کیا ہوگا؟ رحمت حق بہانہ می جوید. اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے. ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے, کسی کو خواب میں ملے, پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے. پوچھا کون سا عمل آپ کی بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا, سیاہی میں قلم ڈبویا, باہر نکالا, لکھنے لگا کہ اس پہ مکھی آ کے بیٹھ گئی. فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا, یہ مخلوق خدا ہے, پیٹ کی پیاس بجھا لے پھر لکھ لوں گا. کہتے اللہ کو یہ ادا پسند آئی, اللہ نے میری مغفرت فرما دے. بھائی کتے کو پانی پلانے والے جنت میں جائیں. اگر آپ بھوکوں کو کھانا دو, برہنہ کو لباس دو, پیاسے کو پانی دو, پیادہ کو سواری دو, جنت ملے گی. اللہ جنت میں آپ کے درجات بھی بلند فرمائے گا. وہ پیاسا, وہ تو یہ تو اس کی بات سنا دی. پیاسے کتے کی بات میں نے ابھی سنانی تھی, بخاری کے لفظ ہیں. اس نے, میرے نبی فرماتے وہ عورت کردار کی بلی نہیں تھی, اس نے پیاسے کتے کو دیکھا, اس نے موزہ, فوشا عورت تھی, اس نے موزہ اتارا, پانی بھرا, کتے کو پلایا, تو اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دی. تیسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم, جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو. ہم لوگ سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں گا بھائی آپ اپنے ملازم سے اس طرح بات کیا کرو جس طرح اپنے بیٹے سے بات کرتے ہو. واصف علی واصف کہتے ہیں اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھو. اور واصف علی واصف فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے, ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا ہے. ہم سمجھتے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں, فلک بوس عمارتیں, بنگلے, پلازے ہوں وہ گجرانوالہ کا بڑا آدمی ہوتا ہے. بھائی جان دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا, یہ تو اللہ کی تقسیم ہے یار. کسی کو اللہ نے زیادہ دیا, کسی کو اللہ نے تھوڑا دیا, امتحان دونوں کے لیے ہے. دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا, معیار ہم نے بنائے ہیں. لیکن واصف علی واصف کہتے ہیں بڑا وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں. یہ باتیں آپ سنتے ہیں نا کوئی اوقات اچ رکھ. اوقات کس چیز کا نام ہم لوگوں نے رکھا ہے؟ پیسے کو معیار بنایا. میاں صاحب تو ایک جگہ تنقید کرتے, وہ کہتے بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. دولت سے انسان نہیں بڑا ہوتا, بندہ رویوں سے بڑا ہوتا ہے. میرا تعلق ایک دیہات سے, ہمارے دیہاتوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں ان کی گردن میں سریانی گارڈر ہوتے ہیں اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتے پھرتے ہیں کہ کوئی ہمیں بڑھ بڑھ کے سلام کرے. کچھ لوگ بے نیازی سے گزر بھی جاتے ہیں, خوددار بھی تو ہوتے ہیں نا. تو اگر کوئی گزرتے سلام نہ لے تو پھر لوگوں کو روک روک کے پوچھتے ہیں ایک ادا پتر ہے, او بھائی تم سلام میں پہل کر لو. عزت مانگنے سے عزت نہیں ملتی دوست. میرے ٹیچر کہتے ہیں مٹی جے نہ مٹی تے رہی مٹی,
मिट्टी मिट्टी ते राहे नजात बन गई, हस्ती हेठ रह गई याद बाकी, प्यार किसे दा दर्द सुगात बन गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे गौसिया या गौसिया, अज़मत व शान मुस्तफा, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हज़रात इकराम दिवकार, हमारी खुशबख्ती है हमारे दरमियान पीर तरीक़त रहबर शरीयत मुफ्ती आज़म पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रज़ाउल मुस्तफ़ा ज़रीफ़ुल क़ादरी साहब, खलीफा मजाज आस्ताना लिया बरेली शरीफ इंडिया, आप तशरीफ़ फरमा हुए दिल की अता गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। तवज्जो फरमाइए जी, बिस्मिल्लाह। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि इज़्ज़त मांगने से नहीं भाई, इज़्ज़त देने से इज़्ज़त मिलती है। वो क्लासरूम में एक मजहबी स्कॉलर दस्तरखान पे बैठ के खाना खा रहा था, तो बाहर एक जारूब झाड़ू दे रहा है, तो उन्होंने कहा बेटा खाना खा लो। नज़र उठाई, कानों का धोखा लगा। गरीबों को कौन मुंह लगाता है? गरीब भाई हो तो भाई मुंह नहीं लगाता, गरीब बहन हो तो भाई मुंह नहीं लगाता। अच्छा, गरीब बहन तो भाई से रिश्ता लेने आ जाए ना, तो भाई के तेवर देखने वाले होते हैं कि तेरी जुर्रत किमें हुई, तू अपनी औकात तो देख, तू मेरी बेटी को 2 वक्त, बस ठीक है काफ़ी, तू मेरी बेटी को 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकती, और भाई राज़िक हम हैं। बहनें वली बना देती हैं दोस्त, बहनें माँ का रूप होती हैं। बहनों के हाथ भाइयों के लिए हर वक्त उठे रहते हैं। ये हमें वैसे अच्छी लगती नहीं, लेकिन भाइयों के हक में अच्छी बड़ी होती हैं। किबला तशरीफ ले आओ, जरा आसूदा हो जाओगे, जरा आराम 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 दिया ना जरा इसमें। तो खैर बात उस जारूब की कर रहा हूँ, वो झाड़ू दे रहा था। उन्होंने फिर कहा बेटा खाना खा लो। शुशदर होकर कहता है हजरत मुझे कह रहे हो? कहा हाँ बेटे आपको कह रहा हूँ। उसने झाड़ू वहां रखा, दौड़ लगाई, थोड़ी देर बाद वापस आया, उसके साथ उसकी बीवी बच्चे थे। वो कहता है हजरत खाना बाद में खाएंगे, हम ईसाई हैं, हमें मोहम्मद अरबी का गुलाम बना दीजिए। यार इस्लाम पे 3 घंटे का लेक्चर नहीं, दलाइल नहीं, 2 मीठे बोल हैं सिर्फ कि बेटा खाना खा ले, खाली दामन ईमान से भर रहा है। हमारा कहना भाई कभी कभी मुलाजिम के साथ बैठ के चाय पिया करो, कभी गपशप लगा के देखो, और यार कभी कभी उससे मशवरा मांग के देखो। इज्जत दोगे तो इज्जत पलट के आएगी, इज्जत मांगने से इज्जत नहीं मिलती। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। सरे राह खुला मैदान आया, बच्चे ईद की खुशियों में मसरूर है। एक जानिब क्या देखा गया, एक बच्चा है, तन पे पैरहन फटा है और आंखों में आंसू है। हुजूर गुजरे के कदम रुक गए, फरमाया बेटा आप क्यों रो रहे हो? शायद कि हुजूर को पहचान न सका। अर्ज करता है फला गज़वे में मेरे वालिद हुजूर के साथ थे कि शहीद हो गए, मैं यतीम हो गया, माँ बेवा हो गई, माँ ने निकाह कर लिया, सुतैले बाप ने माल पे कब्जा किया और मुझे धक्के दे के घर से निकाल दिया। मेरे नबी फरमाते बेटा क्या इस बात पे तू राजी नहीं कि मोहम्मद तेरे बाप लगे, आयशा तेरी माँ लगे, फातिमा तेरी बहन लगे, अली तेरे चचा लगे और हसन हुसैन तेरे भाई लगे। वो बच्चा कहता है ये सारे रिश्ते मेरे हैं। फरमाया आज से तेरे हैं। वो कहता अगर मेरे हैं तो मुझे और क्या चाहिए। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बच्चे को लेकर घर आए, खाना दिया, लिबास दिया, उंगली थामी और ईदगाह की तरफ तशरीफ ले आए। सरे राह जब खुला मैदान आया ना, तो बच्चे फटी निगाहों से देख के कहते भाई अभी तो रो रहे थे, अब फखर से कहते हैं मैं भूखा था, खाना मिला, नंगा था, लिबास मिला, यतीम था, अब्बू जी मोहम्मद मिले, आयशा माँ मिली, फातिमा बहन, अली चचा और हसन हुसैन भाई मिले। वो कहता अब भी मैं रो। ये अखलाक है दोस्त। आप बिला इम्तियाज मिला करो। यार ये अमीर है, ये गरीब है, ये कमी है, ये चौधरी है, ये बहुत हम लोगों ने बनाए हुए हैं। आप बिला इम्तियाज मुस्कुरा के लोगों को मिलना शुरू कर दो, आपको ऐसा लगेगा कि पूरा गुजरांवाला ही मुस्कुरा रहा है। एक नसीहत ये भी फरमाई कि जाबिर बिन सुलैम किसी को शर्मिंदा ना करना।
اور ہم قدم قدم پہ کرتے ہیں. میں بازار کی نکر پہ پہنچا, ایک ہجوم تھا, اس جمگٹھے میں میں بھی داخل ہوا. ایک دوسرے کو رسوا کر رہا تھا, آواز تھی کہ آسمان کو چھو رہی, چہرے پر سرخیاں دوڑ رہی تھی. میں نے پوچھا کہ خیریت, تو بتایا گیا کہ اس نے قرض لینا ہے. میں نے کہا یار یہ تو بہت زیادتی ہے, ایسے زاویے میں تقاضا کرے, عزت نفس کا ہی خیال کر لے یار, اللہ کا بندہ ہے. اچھا کچھ لوگوں کی پھر بری عادت بھی ہوتی ہے, وہ قرض لے لیتے واپس نہیں کرتے. میرا خیال تھا کہ بہت بڑا قرض ہوگا. میں نے کہا کتنے پیسے لینے؟ وہ کہتا 150 روپیہ. کیا اوقات ہے یار 150 روپے کی؟ بار سرے بازار اللہ کے بندے کو ذلیل کر کے رکھ دیا. یہ ہے قدم قدم پہ شرمندہ کرنے والا ماحول. بازار میں گئے تو ہم نے رسوا والا ماحول دیکھا, ہم نے مسجد میں بھی دیکھا. انتہائی معذرت سے کہوں گا, کوئی ناراض نہ ہو جائے. ایک بندہ گناہ چھوڑ کے مسجد میں آتا ہے. گناہ گار کے لیے امتحان تو ہے نا بھائی, ماضی کی تلخیاں ہیں. وہ تو پرانا دوست کو مل جائے, تبلیغ کر رہا ہو نا, تو پرانا دوست مل جائے, اس کی تبلیغ کو غیر مؤثر کرتا. وہ راتیں بھول کے جب رنڈیوں کے ساتھ گزارتے تھے, شراب خانوں میں گزارتے تھے, آج حاجی ثناء اللہ بنا بیٹھا ہے. وہ دکھی ہو کے مسجد میں آتا ہے, چلو وہاں زبانیں شائستہ ہوں گی, میں جاؤں گا تو عزت کی جگہ پہ کھڑا کیا جاؤں گا. لیکن مسجد میں تو حال یہاں بھی عجیب نکلا. ہم نے کہا لے 100 چوہے کھا کے بلی حج نو چلی, اور تینوں مسجد عراقی نے وہایا. چور چوری چھوڑ دیتا, ہیرا پھیری نہیں چھوڑتا, جوتے چرانے آئے ہو. وہ بھی کہتا ہے اب جاؤں اللہ کہاں جاؤں, نہ یار جینے دیتے ہیں نہ نمازی جینے دیتے ہیں. او بھائی مسجدوں کی حالتیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں. کنال میں مسجد ہوتی ہے, 10 نمازی نہیں ملتے. یقین ہے, میں بالکل شکر گڑھ باؤنڈری پہ ایک جگہ حاضر ہوا تو نماز کا ٹائم تھا, اذان پڑھنے کے لیے بندہ نہیں مل رہا تھا. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے تھا نا یار, اس کی پیشانی میں سجدوں کا نور آیا ہے, آنکھوں پر حیا کے پہرے آئے ہیں, کانوں میں قرآن کے نغمے آئے ہیں, لبوں پر سونے محمد کے ترانے آئے ہیں. ہمیں جگہ دینی چاہیے, لیکن ہم نے ذلیل کر کے نکال دیا. بازار میں تڑپتا ماحول, مسجد میں رسوا ہوتے لوگوں کو دیکھا. اور آپ گھروں کا ماحول دیکھ لو کتنا تلخ ہے. اور بالخصوص یہ جو سسرال کا معاشرہ ہے, یہ تو انتہائی ظالم معاشرہ ہے. میں نے کیمبرج یونیورسٹی کی ایک ریسرچ پڑھی ہے, وہ کہتے ہیں 60% بچیاں سسرالی رویوں کی وجہ سے دکھی ہیں. بہو سے چینی کا کپ ٹوٹ جائے نا, کیا اوقات ہے اس کی, تو تیور دیکھنے والے ہوتے, گھر سے لائی ہوتی تو تجھے قدر ہوتی. ہم کہتے ہیں جو ماں نے دیے وہ استعمال کر. کسی بات پہ جھگڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بلاوے دے پچھلے انو. بوڑھے ماں باپ بیچارے آ جاتے ہیں, ماں چادر رکھ دیتی ہے, بوڑھا باپ پگڑی رکھ دیتا ہے, اور اچھا داماد کو شرم بھی نہیں آتی. وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں جی معاف کر دو. میرے نبی فرماتے تمہارے 3 باپ ہیں, ایک جس نے جنم دیا, ایک جس نے تعلیم دی, اور تیسرا وہ جس نے تمہیں اپنی بیٹی دی. وہ بھی باپ ہوتا ہے بھائی, اور اس کا رونق برا لہجہ, یہ آخری بار ہے, آئندہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا. اور پھر وہ بیٹی کے آگے بھی ہاتھ جوڑتے, بیٹا سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی, سفید پہن کے قبروں میں چلی جانا. وہ بھی کہتی یہ کیسے ماں باپ ہے, کبھی تو گھر کی رونق تھی, جگر کا ٹکڑا تھا. ماں کیا ہو گیا, مرنے کی دعوت دے رہے ہو, 2 وقت کا کھانا نہیں ملے گا, رہنے کو ایک چارپائی نہیں ملے گی. تو وہ بیٹی کو سمجھاتے, پتر اگر تو طلاق لے کے آ گئی تو 2 بہنیں تیری گھر میں بیٹھی ہیں, ان کا رشتہ کون دیکھنے آئے گا. پھر ساری زندگی مارے کھاتی ہے, دکھ سہتی ہے, لیکن اپنے ماں باپ کو کبھی دکھی نہیں ہونے دیتی. اچھا کچھ زخم مل جائے نا سسرال والوں کی طرح سے, بہانہ بنا لیتی ہے, سیڑھیوں سے گری ہوں, اور دکھ سہ سہ کی قبروں میں چلی جاتی ہیں. اچھا دوست, کچھ بیٹیاں دکھ تو سہتی ہیں لیکن ساتھ تانے بھی سہتی ہیں. دکھ شاید کے برداشت ہو جائے لیکن تانے برداشت نہیں ہوتے. کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے باپ شرابی ہوتے ہیں, اور کچھ بہنیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بھائی شرابی ہوتے ہیں. ساری زندگی شرابی کی بیٹی شرابی کی بہن کہلاتی ہے. وہ تو بیچاری پہلی دکھی, ہمارے رویوں کی وجہ سے اور دکھی ہوتی ہے. اچھا کچھ بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اولاد کون دیتا ہے دوست؟ اللہ ہی دیتا ہے نا. اولاد نہ ہو تو ہم نہیں جینے دیتے. ہم نے بے اولاد عورتوں کا سسرال میں حشر جانوروں سے بدتر دیکھا ہے. یقین جانیے کہ ان کے نوالے بھی گنے جاتے ہیں, اور ہمارے جوان کہتے تو میری وجہ تو رہ رہی ہیں, تیری کی اوقات ہے بھائی. ہم کہتے ہیں گھر والوں نے تو کہا ہوا ہے کہ تو ایک دفعہ اس کو طلاق دے, ہم رشتوں کی لائن لگا دیں گے, تیرے کے لیے لڑکیوں کی کمی ہے. اور یہ گڈی گڈے کا یار کھیل ہے, یہ ٹشو ہے جسے یوز کیا اور پھینک دیا. یہ امتحان ہماری بہن بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے نا یار. اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے. اچھا اگر اولاد ہو تو صرف بیٹیاں ہوں تو پھر بھی نہیں جینے دیتے. میں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے پہلی بیٹی عطا کرنا. وہ میرے لیے دن بڑا خاص تھا جب میرے گھر میں رحمت اتری. تو ہم ہاسپٹل میں تھے تو 7 والے کمرے سے رونے کی آواز آئی. میں نے ماں جی سے کہا اللہ خیر فرمائے, دیکھے ماں چل بسی یا بچے کو کچھ ہوا تو مجھے واپس آ کے بتاتی جی 4تھی بیٹی ہوئی ہے.
اور ہم تو ایک انگلی بھی نہیں بنا سکتے یار، تقدیر سے کس بات کا الجھاؤ۔ مجھے فیصلہ آباد سے ایک بڑھیا نے کال کی، مولوی صاحب دعا کرو اللہ میری بیٹی کو بیٹا دے۔ میں نے کہا ماں اولاد نہیں ہے؟ تو مجھے کہتی 4 بیٹی۔ میں نے بیٹیاں رحمت ہیں۔ مجھے کہتی وہ انہوں نے دھمکی دی ہوئی ہے اگر بیٹا نہ ہوا تو اس کو اپنے گھر میں رکھنا۔ یہ رویے ہیں ہمارے معاشرے کے۔ وہ ساگر نے کہا تھا نا کہ کون کہتا ہے کہ ظلمات نے دم توڑ دیا، ہم آج بھی اندھیروں میں کھڑے ہیں۔ اولاد نہ ہو تو نہیں جینے دیتے، اگر اولاد ہو صرف بیٹیاں ہو تو نہیں جینے دیتے، اور پھر یہ 2 طرح کی جو بیٹیاں نا، بے اولاد اور جو زیادہ بیٹیاں جنم دیتی ہیں، ان کا حشر سسرال میں جانوروں سے بدتر ہوتا ہے۔ ایک جھگڑا تھا، میں بھی وہاں چلا گیا، بات سنی، میں نے کہا اتنی بڑی بات تو کوئی نہیں، آٹا گننی تھی ہلنی کیوں ہوئے؟ میں نے کہا چل ماں جان دے، کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں۔ یقین جان اس بڑھیا نے پاؤں سے جوتا اتارا، اس کے بھائی کے منہ پہ مارا، اور آواز کیا تھی؟ جتی پوری آئی نہ آئی تے لا کے سٹ چڑھی۔ میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا مرد بات کرتا تو بحث کرتا، یہ عورت کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ میرے نبی عورت کو عزت عطا فرمائے اور یہ پاؤں کا جوتا کہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی نوش فرما رہی، حضور فرمائے اس پہ کچھ بچا لینا۔ انہوں نے بچا لیا۔ حضور فرماتے اب یہ بتائیں کہ آپ نے کہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا؟ عرض کیا حضور یہاں ہونٹ رکھ کے، میرے محمد وہیں لب رکھ کے پانی پیتے ہیں۔ حضور عورت کو عزت دیں اور ہم پاؤں کا جوتا خیال کریں۔ ایک بات یاد رکھیے گا جوانوں، میاں بیوی اور تیسرا اللہ، جب تک یہ 3 ہوتے ہیں نا گھر برباد نہیں ہوتے۔ ہماری زندگی میں جب بھی کوئی چوتھا بندہ آیا تو گھر برباد ہوا ہے۔ میرے ایک ملنے والے ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں جی میرا فیصلہ میرے بہنوئی کریں گے اور میری بڑی ہمشیرہ کریں گے۔ میں نے کہا بہنوئی بھی عزت کی جا پہ ہے، بہنیں ماں کا روپ ہے۔ اچھا کچھ گھروں میں نا جو کھاتے پیتے داماد ہوتے ہیں نا، ان کی بڑی چلتی ہے، اور بعض اوقات ہمارے بڑے بھی انہیں اختیار دے دیتے ہیں، ان کا بنتا ہی نہیں۔ جب یہ لوگ فیصلے کریں گے تو رد عمل کے طور پہ دیواریں کھڑی ہوں گی، رشتوں میں دراڑیں آئیں گی۔ جن کا بنتا ہے انہیں فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں نے کہا یار میرا آپ سے سوال ہے، آپ کے منہ میں دودھ کے دانت ہے یا آپ فیڈر پیتے ہو یار؟ ابھی تک اپنا فیصلہ خود نہیں کر سکتے؟ اور یار ہم اپنے کمرے کی آواز باہر کیوں نکالتے ہیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تمہیں عورت کی کچھ باتیں اچھی نہیں لگتی، کچھ اچھی ہیں وہ دیکھ کے درگزر کر دیا کرو۔ ہم اتنے غسیلے، جیب سے موبائل نکالا، سسر کو کال کیے، میرے علی نہیں انہوں اگے لا کے لے جا۔ یار آپ تو ساری رات خراٹے برتے رہے، لیکن آپ کو کیا خبر ان بوڑھوں کی ساری رات مسلح پہ کس طرح تڑپ تڑپ کے گزری کہ یا اللہ میری بیٹی کا گھر بچا لینا۔ ہم نے قدم قدم پہ ذلیل کیا۔ درگزر والا مزاج پیدا کرو دوستو، معاف کرنے والا مزاج پیدا کرو، ایک اچھے شوہر بنو یار۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ میں نے ان کی زوجہ کا بیان پڑھا، بڑا دل کو لگا۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی 6 خوبیاں ہیں جو مجھے متاثر کر گئیں۔ یہ شوہر میں 6 خوبیاں ہوں تو وہ ایک کامیاب شوہر ہے۔ میں اور آپ دیکھیں گے آیا کہ وہ ہمارے اندر خوبیاں ہیں؟ سنیے گا۔ آپ فرماتی میرے شوہر کی 2 اچھی عادتیں یہ ہے، جب یہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے آتے ہیں، اور جب گھر سے جاتے ہیں تو مسکراتے ہوئے جاتے ہیں۔ آتے بھی مسکراتے، جاتے بھی مسکراتے۔ اور ہم بغور دیکھیں تو ہم آتے بھی گالیاں دیتے ہیں، جاتے بھی گالیاں دیتے ہیں۔ ہم دکان میں، ہم فیکٹری میں، ہم کارخانے میں اعلیٰ اخلاق کے مالک ہیں جناب، ہمارے جیسے ہی کوئی نہیں، لوگ ہماری مثالیں دیتے ہیں۔ او بھائی ہمیں جسے 2 4 500 روپے کا نفع ملا یار، وہاں ہم اخلاقی سارے تقاضے پورے کریں۔ آنے والے کو پانی پلایا، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کا سامان اٹھا کے جو ہے وہ اس کی گاڑی تک چھوڑنے گئے، جہاں سے 500 1000 کا نفع ملا وہاں اخلاقی تقاضے سارے پورے کیے، وہاں اخلاقی تقاضے پورے کیے۔ او بھائی جو صبح سے شام تک ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہے، ہمارے بچوں کی دیکھ بھال، ہمارے گھر کی صفائی ستھرائی، ہمارے گھر کے بوڑھوں کی خدمت، ہمارے گھر میں مہمان آئے تو مہمان نوازی، جو صبح سے شام تک ہماری خدمت میں لگی ہے، کیا اس کے لیے 2 میٹھے بول کوئی نہیں؟ آتے ہوئے مسکراتے ہوئے نہیں آ سکتے؟ جاتے مسکراتے نہیں جا سکتے؟ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے کہ یہ خرچ دینے میں بخل نہیں کرتے۔ یہ تیسری عادت ہے، اچھی خوبی ہے، خرچ دینے میں بخل۔ ہم باہر دوستوں میں بیٹھے تو 10,000 کا کھانا کھاتے، 2 لاکھ مری اڑاتے ہیں، گھر میں 500 روپے دیا تو اس کا بھی حساب لیا۔ بھائی مہینے کا سارا وہ کیا اس کو کہتے ہیں راشن تو ہم ڈال دیتے ہیں، تیرے خرچے کیڑے نے پیچھے چھوڑ آئیں گے؟ یار یہ کتنی چھوٹی بات ہے، کوئی یہ کہے کہ پیچھے چھوڑاتی ہے، یا ہمارے بوڑھے یہ بات کریں کہ یہ سسرال والوں کو کھلائے، اور جنہوں نے پال پوس کے جوان کر کے پڑھا لکھا کے آپ کو دے دیے یار، وہ ہمارے 500 1000 کے بھوکے۔ یہ کتنی گری ہوئی اور کتنی غیر اخلاقی بات ہے
کہ ہم یہ بات کریں کہ سسرال والے نے کھوائے. کیا کھوانا ہے اس نے؟ باہر 10,000 کا کھانا کھائے, باہر 2 لاکھ مری اڑائے, گھر میں 500 دیا تو اس کا بھی حساب لیا. آپ فرماتے میرے شوہر کی چوتھی اچھی عادت یہ ہے کہ کبھی خرچ مانگنے کی ضرورت بھی نہیں پڑی. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. جس طرح والدین کی خدمت اس کے کندھوں پہ ہے نا, نان و نفقہ, بڑھاپے میں اسائی پیری ہے بیٹا, اسی طرح بیوی کی خدمت بھی شوہر کے کندھوں پہ ہے. دیکھیے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے نا, اس میں بے تکلفی ہوتی ہے. بیوی شوہر سے خرچ مانگنے میں جھجک محسوس, لیکن اگر آپ کسی کے کندھوں پہ ڈال دیں کہ خرچ تو لینا ہی دے کو لے, تو وہ تو بدلے بھی لے گی, ہاں وہ تو حساب بھی پورا لے گی. او بھائی جو آپ نے والدین کی کرنی آپ کرو, بیوی کو جو دینا وہ بھی آپ خود کرو. اور 5ویں خوبی فرماتی میرے شوہر کی یہ ہے, اگر میں ان کا کوئی کام کر دیتی ہوں نا تو یہ میرا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. انسانی فطرت ہے, وہ حوصلہ افزائی کا محتاج ہوتا ہے. پیر صاحب مرید کے گھر گئے, مرید نے کھانا اچھا بنایا, مرید کی گھر والی نے نا کھانا اچھا بنایا, انہوں نے کہا ذرا اپنی بیوی کو بلاؤ. کہا بیٹا آپ نے کھانا بڑا اچھا بنایا. تو وہ آپ دیدہ ہوگی, رونے لگی. تو آپ فرماتے بیٹا تو نے تو شرمندہ ہی کر دی ہے. کہا آپ کی بات پہ رونا نہیں آیا, آپ کے مرید پہ رونا آیا. کہا ہوا کیا؟ کہا جب سے اس کے نکاح میں آئی ہوں اس نے کبھی نہیں کہا تو نے کھانا بڑا اچھا بنایا. میرے نبی گھر تشریف لاتے, حضرت انس فرماتے حضور فرماتے گھر میں کھانے کو کچھ ہے؟ عرض کیا حضور سالن نہیں سرکہ روٹی ہے. فرمایا لے آؤ. دیکھیے گا بھائی حضور سرکے سے روٹی کھاتے اور کیا فرماتے, واہ واہ سرکہ تو بڑا ہی اچھا سالن ہوتا ہے. سرکہ تو ہمارے گھر میں 3 گھنٹے لگ کے کھانا بنتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے بھائی کھانے میں کوئی نمک مرچ کا مسئلہ آ جاتا ہے, آ ہی جاتا ہے یار. تو پھر حضرت کے تیور دیکھنے والے ہوتے, پہلے تو گھور کے دیکھے گا, پھر برتن اٹھا کے دیوار سے مارے گا. تیری ماں نے تینوں کھانا بنانا نہیں سکھایا؟ معذرت سے بھائی آپ کو کسی نے بولنا بھی نہیں سکھایا؟ یہ کوئی رویے ہے؟ آپ فرماتی میرے شوہر کی 6ٹھی خوبی اور بہت بڑی خوبی, اگر جوانوں اس ایک عادت پہ عمل کر لیا جائے تو گھر جنت بن جائے گا. طلاق کی ریشو کم ہو جائے گی. ہمارے پاس دارالافتاء میں روزانہ کی بنیاد پہ لائنیں لگی ہوتی ہیں. لوگ طلاق دینے سے پہلے طلاق کے مسائل نہیں پوچھتے, طلاق دے کے طلاق کے مسائل پوچھتے, بلکہ کہتے ہیں مولوی جی حل کڈو. آپ فرماتی میرے شوہر کی اچھی عادت یہ ہے اگر کسی بات پہ ناراضگی ہو جائے نا تو یہ بہت جلد معاف کر دیتے ہیں. اور ہم کیا کہتے ہیں, اس کو 6 مہینے لوا یدی عقل ٹکانے آئے, اور یہ 6 مہینے کو ہماری بہن بیٹی کو لگوائے تو ہمیں کیسا لگے بھائی. یہ کتنی چھوٹی باتیں ہم کرتے ہیں. اچھے لوگ وہ ہیں بھائی, فرمائے کسی کو شرمندہ نہ کرنا, یہ اخلاق سے گری ہوئی بات ہے. ایک دوسرے کو عزت دینے والا ماحول بناؤ. حکیم لقمان سے کسی نے سوال کیا کہ لوگوں کو آپ نے علاج کیا تو شفا کیسے ملی؟ کہا 2 پوڑیاں تھیں میرے پاس اور آج کی وزن سے یہ 7 لے کے جائیے گا. پوچھا گیا وہ کون کون سی؟ فرمایا فرق بڑی جلدی پڑے گا. کہا کون کون سی؟ کہا ایک محبت اور دوسری عزت. تو کسی نے کہا فرق نہ پڑے تو فرمایا مقدار بڑھا دیا کرو, مقدار بڑھا دیا کرو. تو بھائی باہر مقدار بڑھائیے تو گھر میں بھی مقدار بڑھاؤ نا, عزت دو یار. ایک فرمایا کسی کو شرمندہ نہ کرنا. آخری بات گفتگو سمیٹ لیتے ہیں. حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ نماز کے لیے کھڑے, جماعت کا ٹائم, ایک صحابی کی ہوا خارج ہو گئی, وہ اٹھنے لگے. اٹھتے تو نمایاں ہوتے, نمایاں ہوتے تو شرمندہ ہوتے. اٹھنا ہی چاہ رہے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے حضور اگر اجازت ہو تو ہم سب جا کے وضو بنائیں. یار اب کیا خبر کہ کس کی ہوا خارج ہوئی ہے, شرمندہ ہی نہیں ہونے دیا اور ہم قدم قدم پہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو اچھے اخلاق عطا فرمائے, جو کہا سنا اللہ عمل کے جذبوں سے مالا مال فرمائے. ہمارے مابین ہمارے گجرا والا کا فخر, بہت بڑا نام, بہت بڑا حوالہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. میں اور آپ ان کے لیے دعا گو ہیں, اللہ انہیں صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے, اللہ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ سلامت فرمائے.